अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक पुरअसरार और नाकाबिले यकीन कहानी। चलने से गुरेज करती हवा की लहरों पर दहशत अपना हाथ रखती तो झुरझुराती सनसनाहट से मदरसे का माहौल करा उठता था। सकूत छाता था और फिर तपती दोपहर को आसमान की चील कुछ नीची परवास के आती तो घात लगाए काले कव्वे धूप के गर्म नेज़ों को परों से चीरते उसका पीछा करते थे और अनजाने किसी नशेमंद तक छोड़ आते। आसमान फिर खाली हो जाता और घुटन से भरी फिजा सकूत में डूब जाती। मदरसे में दोपहर की छुट्टी हो चुकी थी। तुलबा अपने अपने हुजरों में सो रहे थे। दारुल अफ्ता से कभी कभी मनाजरे मनाक्शे जैसी मिली जुली आवाज़ें मध्यम मध्यम सी आ रही थीं। गर्मी की शिद्दत की वजह से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया गया था। असातिज़ा में से चंद एक उस आराम के वक्त को भी अपने इल्म और कुव्वते इस्तादाद में इजाफे का जरिया बनाते और दारुल अफ्ता में धीमी आवाज़ में खूब बहसें होती। मौजूदा मसाइल का हल भी कुरान व सुन्नत और इज्तिहाद से अखज़ करने की कोशिश की जाती और कुरान व सुन्नत के पेश करदा निज़ाम हयात पर इजहार ख्याल किया जाता था। बाकायदा मज़ामीन तैयार किए जाते थे। पूरे अहाते में खामोशी थी, मगर हस्बे मामूल दारुल अफ्ता आवाज़ों के हुज्म से पुर था। असातिज़ा में से नहव के उस्ताद मोहतरम साकी ज़ादा साहब की गुफ्तगू में रब्त नहीं था। सबने महसूस भी किया, मगर अपने आप से उनके मर्तबे का लिहाज करते हुए खामोश रहे थे। 1 घंटा बहसे रही थी, मगर साकी ज़ादा साहब अपने इल्म में अधूरे थे। आज दलाइल उनके सामने हाथ बांधे नहीं आए थे। यूं लगता था जैसे साकी ज़ादा साहब के अंदर वो खुद नहीं कोई और बोल रहा हो। दारुल अफ्ता के साथ ही 5वीं दरसगाह में बैठा वो मोहूम सा एक साया था, जिसने दारुल अफ्ता से मुल्हिक दीवार का मुकम्मल अमूद घेरा हुआ था। कमरा बिल्कुल खाली था। तलबा कराम निस्फ़ नहार के कलोले के लिए हॉल कमरे में सो रहे थे। यहाँ पर उसकी मौजूदगी का कोई गवाह नहीं था। अगर वहाँ कोई मौजूद होता तो उसकी जिसामत तो कामत देखकर यकीनी बात थी कि डर जाते या बेहोश हो जाते। आहिस्ता आहिस्ता उसका वजूद वाज़े होने लगा। उसके आधी दीवार जितने चेहरे पर आग सी जल रही थी, जिसके कम दीदा शोलों से उसके खौफनाक खदोखाल कभी रोशन और कभी मध्यम और खुफिया हो रहे थे। कानों की जगह जैसे केले के दरख्त के स्याही माइल पत्ते हिल रहे थे। आंखों की वसीउल अहाता आग जहन्नुमी गोशे जैसी खोल रही थी। कुछ देर पहले जब तमाम तुलबा उस कमरे में मौजूद थे और दरसे निज़ामी के असबाक का रोज़मर्रा का हिस्सा जहन नशीन किया जा रहा था, तब भी वो इसी जगह पर मौजूद था। सबको नज़र आ रहा था, मगर उस शक्लो हैयत में नहीं, बल्कि एक तालिब इल्म की हैसियत से। तलबा के साथ गुज़श्ता 1 माह से वो नारी खाकी बनकर रह रहा था। उनके साथ सबक पढ़ता और छुट्टी व हाज़िरी उनके हस्बो मामूल थी, मगर अब के खाकी रहकर ये गिरा किसी तौर न खुल सकती थी कि क्या वजह थी कि उसके मोहतरम उस्ताद साकी ज़ादा साहब की गुफ्तार लुकनत का ऐब लेकर लड़खड़ाने लगी थी। क्यों उनके इल्म की कुव्वत पर बंदिश के तार खींच दिए गए थे। वो कुछ देर अपनी असली हालत में रहा और अपनी तरफ से अंदाजे लगाता रहा, मगर कुछ ना खुला तो हवा में तहलील होकर यहाँ से लामौजूद हो गया। वो साकी ज़ादा साहब के इल्मो फजल पर लग चुके नसियान के दाग की वजह का पीछा करते हुए दुनिया का हिस्सा हिस्सा घूमने लगा। आसमान की वसअत के लामहदूद नज़ारों से लेकर ज़मीन की तह बतह पस्ती तक वो अपने वजदान को लेकर मतलाशी रहा। इस दौरान उसकी नज़र इस कदर तेज़ हो गई थी कि नज़र आने वाला कोई भी मंज़र अपनी मुकम्मल जुज़ियात के साथ उस पर खुल जाता था। यही वजह थी कि पस्त ज़मीन की बेअंदाज़ा गहराई की एक खाकी तह में वो अपने एक हमजिन्स को देखकर ठिठका था। उसकी अजीबो गरीब शक्ल कराहत की उम्दा मिसाल थी। ऊंचे एक मुकाम पर आलती पालते मारे वो बैठा अपने आगे एक बड़ी सी शिकस्ता हड्डी पर कुछ पड़कर फूंके मार रहा था। वो उसे दूर से ही पहचान गया और पलक की झपक के बराबर अरसे में वो मामले की तह तक पहुंच गया। वो उसका अपना भाई जेकान जिन था, जिसे उसके काले करतूतों की वजह से कोहकाफ से जिला वतन कर दिया गया था। शुरू से उसकी तबीयत में शैतानियत रची बसी थी
اور اس کی معیوب حرکات نے کوکاف بھر کو پریشان کر رکھا تھا۔ اب جلاوطنی کے بعد وہ کوکاف کے علاوہ ہمہ قسمی دنیاؤں میں محتاط انداز میں رہ سکتا تھا۔ پاتال کی تہوں میں اور انسانوں کی دنیا میں نظروں سے غائب یا بھیس بدل کر رہتے ہوئے اسے 3 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ ان 3 سالوں میں اس نے اپنی شرانگیزیوں کے جال میں نامعلوم کس کس کو پھنسا کر ناقابل بیان حالت تک پہنچا دیا تھا۔ اب اس وقت اس کا شکار ساقی زادہ صاحب تھے، جن کے بحر علم کی موجیں ٹھہرے پانی کے جیسی بے جوش ہو کر رہ گئی تھیں۔ ایک چھوٹی سی غلطی نے انہیں اس مقام تک پہنچا دیا تھا کہ ان کا خود پر بھروسہ ٹوٹنے لگا اور علوم پر ان کے عبور کو زکن بھر کر آ پڑی بے تکلمی اور نسیان نے چاٹ لیا تھا۔ اسی پریشانی کی حالت میں ہی دارالافتاء کی آج کی محفل برخاست ہوئی۔ اساتذہ اکرام نے مل کر کھانا کھایا، کچھ دیر کے لیے کیلولا کے لیے اپنے حجروں میں جا لیٹے تھے۔ قبرستان کے ویران گوشے میں ٹہلی کے ایک بہت بڑے اور کم بلند درخت نے ارد گرد کی 10-12 قبروں کو گھیرا ہوا تھا۔ شاخیں جھاڑو کے انداز میں خشک سنگ و خاشاک سے بھری زمین پر گھسٹ رہی تھیں۔ یہ صدیوں بلکہ قرنوں پرانا قبرستان تھا۔ زمانے گزرے اس قبرستان کی ساری زمین سے امتداد زمانہ نے تمام قبروں کے نشان تک مٹا دیے تھے۔ اس کے بعد چٹیل میدان پر لوگوں کی نئی آباد کاری ہوئی اور پھر ترقی کے عروج میں یہاں کی عمارتیں بھی چھوڑ کر اس کے مکین دور دراز کے ترقی یافتہ علاقوں میں چلے گئے اور جوں کی توں کھڑی ویران عمارتوں میں غیر مرئی جادو پھیل گئے اور راتوں کے سناٹے دلدوز آہوں سے جب چیختے تو ارد گرد کا سارا ویران علاقہ تھرا اٹھتا۔ یہاں ایک تسلسل سے ہونے والے پراسرار واقعات کی وجہ سے قریبی ریاست نے اس جگہ پر ایک حد بندی قائم کر دی تھی جس میں کسی بھی فرد کا داخلہ ممنوع تھا، مگر کاروبار کے ساتھ ساتھ افکار میں بھی دنیا نے جب ترقی کی تو لوگوں کا اوہام پر زیادہ یقین و اعتبار نہ رہا۔ ہر قسم کے ڈر اور خوف کو بالائے طاق رکھ کر لوگوں نے یہاں میدان صاف کر کے اپنے مردے دفنانے شروع کر دیے تھے۔ اس طور یہ ہزاروں سال پرانا قبرستان تھا۔ مٹی آلود فضا میں زوردار ہوائیں چلیں اور شائیں شائیں کی ہیبت ناک آواز میں اس کی اور راہٹ مدغم ہوئی۔ ایک دم ہوا رکی، پتے سرسرائے اور اس کا حلول آپس میں گتھم گتھا شاخدار ٹہنوں کے درمیان فاصلے سے گزر کر پتوں اور شاخوں کے اس عظیم الشان گنبد میں سما گیا۔ وہ ٹوٹی ہوئی ایک خالی قبر میں داخل ہوا۔ نیچے ہی نیچے جاتے ہوئے تپش تیز ہو رہی تھی۔ اس کے ہمجنس صدیوں پرانے اپنے اس نشیمن میں اچھل کود کر رہے تھے۔ آگ میں آگ مدغم تھی اور بھڑکتے شعلوں کی پرہدت فضا میں ان کی زندگی رقصاں و جاویداں تھی۔ شعلوں سے بنا اس کا وجود اس اچھل کود کو دیکھ کر مزید شعلہ خو ہو اٹھا۔ اس نے تیز تیز قدم بڑھائے اور راستے میں آنے والے اونچے ٹیلے پر چڑھنے لگا۔ ٹیلے کی بلند چوٹی تک کا سفر اس نے سینکڑوں میں کیا اور سر تا پا ایک سیاہ اور مکروہ شکل بدہیت وجود تک پہنچ گیا، جس کے لمبے لمبے کان غلاظت کے لیپ سے چمک رہے تھے اور اس کی رانوں کے بال آپس میں گتھے زمین پر بچھونے کے انداز میں پڑے تھے۔ گنجے اور بڑے سر پر لمبی میخوں کی طرح موٹے بال کھڑے تھے۔ آنکھیں چکور شکل کی خالی کمرے جیسی اندھیری تھیں، جبکہ ناک کے نتنوں سے خون رنگ ایک مواد سا نکل کر اس کی گود میں گر رہا تھا۔ اوپری 2 دانت نچلے سرخ ہونٹ سے گزر کر تھوڑی کے بدرنگ بالوں میں چھپ گئے تھے۔ اس نے اپنے آگے 2 بڑی بڑی ہڈیاں رکھی ہوئی تھیں جن پر کچھ پڑھ کر وہ وقفے وقفے سے پھونکتا رہا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ سراپائے غضب ہو کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ ٹیلے پر پھسکڑا مار کر بیٹھے بدہیت وجود میں جنبش ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور مکروہ انداز میں مسکرایا۔ وہ تجھے گمراہ کر رہا ہے اے میرے چھوٹے بھائی۔ میرا معاملہ ہے، میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ میرے معاملے میں دخل انداز ہو کر اس حد تک جانے کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ یہ کہہ کر اس نے منہ میں آیت الکرسی پڑھنے کا ارادہ باندھا ہی تھا کہ چیخ اٹھا، میرے بھائی رک جا، جب تک وہ تجھے گمراہ کرتا رہا یہ تیرا معاملہ تھا، اب اس نے مجھے تکلیف دی ہے، اس نے مجھے جلا دیا ہے، جھلسا دیا ہے۔ یہ دیکھ میری ناک سے میرے سر کا پانی نکل رہا ہے، اس نے میرے سر پر اپنی دنیا کا پانی پھینکا ہے۔ اب خود سوچ میرے آگ کے وجود کا اس کی دنیا کے پانی نے کیا حشر کیا ہوگا۔ وہ آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے رک گیا۔ اپنی صلاحیتوں سے وہ یہ تو سمجھ گیا تھا کہ ساقی زادہ صاحب کو اس حالت میں پہنچانے کا ذمہ دار وہی تھا، مگر کس وجہ سے اسے اس بات کا مکمل علم نہیں تھا۔
کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ جسے تم اپنا استاد کہتے ہو وہ میرا دشمن ہے، اس نے کھول کر کہا اور سانس ہموار کرنے کے انداز میں پرسکون بیٹھ گیا، اور اس کے بعد جو کچھ اس نے بتایا اس کا لبے لباب یہ تھا۔ جیکان جن اپنے چھوٹے بھائی کو ساقی زادہ صاحب کی تلاوت قرآن سننے میں ہر وقت منہمک دیکھتے ہوئے غصے سے کھول جاتا تھا۔ وہ اندھیروں کا باسی روشنی کے کلام سے خود کی طرح اپنے بھائی کو بھی دور رکھنا چاہتا تھا، مگر وہ تھا کہ اسی روشنی کی طرف کھینچا تھا۔ اب تو اس نے ناری سے خاکی روپ دھار کر مستقل ساقی زادہ صاحب کی شاگردی اختیار کر لی تھی، اور روشن کلام سے اپنی روح کو منور و معطر کرنے میں جٹ گیا تھا۔ جیکان جن اسے زیادہ روک بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اب ان کے درمیان بہت زیادہ فاصلے آ گئے تھے، کیونکہ گزشتہ 2 سال سے وہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہا تھا۔ تاہم وہ مدرسے کی طرف جاتے ہوئے بھائی کا پیچھا ضرور کرتا تھا۔ وہ بھائی کو تو نہ روک سکا، مگر ساقی زادہ صاحب کو نقصان پہنچانے کے مختلف طریقے سوچتے سوچتے وہ تقریباً روزانہ بھائی کے ساتھ ہی مدرسے تک آتا، مگر مدرسے کے چاروں طرف میں جلا دینے والی پرنور روشنی سے اس کا وجود تڑکنے لگتا اور وہ ہر بار ناکام لوٹ جاتا۔ اس دن بھی وہ اپنے مذموم مقاصد لے کر نکلا تھا۔ حسب معمول مدرسے کے اندر داخل ہونا اسے نصیب نہ ہوا، مگر کچھ دیر بعد ساقی زادہ صاحب باہر نکلے۔ ان کے ہاتھ میں پانی کا پائپ تھا اور وہ تیز چلتی ہوا سے اڑتے گرد و غبار کو روکنے کے لیے باہر کچی زمین پر چھڑکاؤ کرنے کی غرض سے باہر آئے تھے۔ پائپ سے نکلتی پانی کی موٹی مگر تیز چلتی دھار کا رخ پہلے ہی جیکان کی طرف ہو گیا۔ اس کے وجود میں ہلاکت خیز سوزش نے جنم لیا اور وہ چیختا ہوا وہاں سے پرے ہٹ گیا۔ جس طرح پانی آگ کو بھسم کر دیتا ہے، اسی طرح اس کے آگ کے وجود کی سلطنت پانی کی موٹی دھار نے طاقت کر رکھ دی تھی۔ وہ شیطان کا چیلا تھا۔ اپنی اس تکلیف کا بدلہ لینے کے لیے اس نے اپنے شیطان آقا کی خدمات حاصل کی۔ شیطان کی طرف سے اسے سمجھایا گیا کہ اس کی اپنی طاقت ساقی زادہ کے سینے کے نور کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسے ساقی زادہ سے بدلہ لینے کے لیے کندال جادو کو زندہ کرنا ہوگا۔ کندال جادو صدیوں پہلے عزازیل کے پرشوں کا سب سے طاقتور جادو تھا، جسے دنیا بھر سے روشنی کے کلام کے ہلاکت خیز نیزوں نے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ اس کے زندہ کرنے میں 40 دن کی تپسیا درکار تھی۔ اس نے شیطان آقا سے یہ جادو زندہ کرنے کی اجازت لے کر یہ تپسیا کاٹنے کی حامی بھر لی۔ وہ شیطان کی طرف سے بتائے گئے طریقے کے مطابق کرنوں کی کہانیاں کہتے ایک بہت بوسیدہ قبرستان میں گیا تھا۔ 4000 سال پرانی ایک قبر کا نشان اسے اس طور ملا تھا کہ جنات برادری نے وہاں سے پاتال تک جانے کا راستہ بنایا ہوا تھا۔ یہ ایک ظالم اور جابر حاکم کی قبر تھی، جس کی جسامت عام انسانوں سے بہت زیادہ بڑی تھی۔ اس نے قبر کے شگاف میں داخل ہو کر اس بادشاہ کی مضبوط ہڈیوں کی باقیات تلاش کیں، جو کہ گھٹنے کی صرف ایک ہڈی پر مشتمل تھی، جسے شاید زمین کے اس حصے پر مشتمل سیم ہونے کی وجہ سے مٹی نے اپنی خوراک نہیں بنایا تھا۔ اس نے پاتال میں اتر کر ایک ٹیلا نما استہان چنا اور 40 دن کا ارادہ کر کے اپنے سامنے صدیوں پرانے بادشاہ کے گھٹنے کی سفید ہڈی رکھی اور شیطانی کلام کے کالے شبد پڑھ کر اس پر پھونکنے لگا۔ یہ کندال جادو کے ہلاکت خیز الفاظ تھے، جن میں اتنی طاقت تھی کہ جس ہڈی کو صدیوں تک اپنے سینے میں دبائے زمین بھی نہیں گلا سکی تھی، وہ اس عمل کے ٹھیک 40 دن بعد گل کر چورا چورا ہو جاتی اور کندال جادو زندہ ہو جاتا، جس کی بدولت وہ نسیان کے حوالے ہو چکے ساقی زادہ کے دماغ اور ان کے جسم پر مکمل طور پر قابض ہو سکتا تھا۔ آج اس عمل کا دوسرا دن تھا اور ساقی زادہ کی کمزور ہوتی قوت استطاعت کی اسے پل پل خبر ہو رہی تھی۔ کندال جادو کی اثر پذیری دیکھ کر اس نے اور بھی لگن سے عمل میں انہماک کرنا شروع کر دیا۔ 38 دن کے بعد ساقی زادہ صاحب مکمل طور پر اس کے کنٹرول میں ہوتے۔ اس نے تمام تفصیل اپنے بھائی کو بتا کر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے، جن پر سوائے سابقہ غصے کے اثرات کے کچھ بھی نہ تھا۔ تمہیں حیرت نہیں ہوئی؟ میں اتنا سب کچھ کر چکا ہوں اور تم پریشان تک نہیں ہوئے؟ اس کے مقصد سے آگاہ ہونے کے باوجود بھی بھائی کو پرسکون ہی پا کر وہ حیرت سے بھائی سے پوچھنے لگا، مگر اس نے کچھ بھی جواب دینے کی بجائے تلخ انداز اپنا کر کہکہا مار کر وہاں سے چل دیا۔ اس نے ساقی زادہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر پہلے اپنی حقیقت بتائی اور تمام مدعا کہہ سنایا۔
ساقی زادہ صاحب نے جہاں اپنے نسیان کی اصل وجہ معلوم ہونے پر حیرت کا اظہار کیا، وہیں وہ علم و ادب میں اس کا ذوق جان کر خوش بھی ہوئے کہ وہ ایک جن تھا مگر علم کی روشنی کی چاہ نے نیک صورت انسانوں کی طرح رکھا۔ دیکھو بھائی، وہ اس سے مخاطب ہوئے، قرآن پاک ہر بیماری کا علاج اور ہر جادو کا توڑ ہے۔ نسیان کے اس جادو کو توڑنے کے لیے بھی میں قرآن سے مدد لوں گا، کیونکہ برائی کے اندھیرے کی کوئی بھی طاقت نیکی کی روشنی کے ضیاء پاش جگر کو نہیں کاٹ سکتی۔ نیکی ہمیشہ زندہ رہے گی، باطل کا جادو مٹ کے رہے گا۔ اس کے بعد انہوں نے سورہ طٰہٰ کی یہ آیات تلاوت فرمائیں اور ہتھیلیوں پر پھونک مار کر ان کو سارے جسم پر پھیر لیا۔ آیت کا مفہوم یہ تھا، اے میرے رب، میرے لیے میرے سینے کو کھول دے اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ اپنے عمل میں منہمک جیکان کی آنکھیں ایک دم سے چندھیا گئیں۔ روشن کلام کے گرم نیزے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ارد گرد کا جہاں پانی سے بھر گیا۔ جہاں آگ کے وجود زندگی کرتے محو رقص تھے، اب وہاں پانی کے ریلے موت کی بھسماہٹ کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ شور و غوغا کی آخری حدوں کی توڑتی چیخیں کانوں کو بہرا کیے دے رہی تھیں۔ زمین کی موجودہ تہہ سے لاوے پھوٹ پڑے، جن کا گرم سیال پانی میں مل گیا اور حدت اور ٹمپریچر سے زمین جلنے لگی۔ نباتات کا نام و نشان مٹ گیا اور مٹی سرمئی ہو گئی۔ جیکان جن نے یہ تباہی اپنی طرف بڑھتی دیکھی تو اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ وہ کندال جادو کے کالے منتر بھول بیٹھا۔ کرنوں کے خوابیدہ جادو کو ساقی زادہ صاحب کی طرف سے تلاوت کی گئی چند قرآنی آیات نے جاگنے سے پہلے ہی ایک بار پھر موت کی نیند سلا دیا تھا۔ حق کا نور باطل کے اندھیرے پر ہمیشہ کی طرح غالب رہا تھا اور گرم لاوا اور پانی کے ریلے جیکان جن کے وجود کے اوپر سے گزر گئے۔ یوں ایک نیک جن کی کوششوں نے اپنے استاد محترم پر ہوئے کرنوں کے کالے جادو کے اثر کو توڑ دیا اور پھر سے اپنے استاد محترم کے علوم سے فیضیاب ہونے لگا۔